This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अहकाम रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाफ़िद्दार। नाज़रीन, प्रोग्राम की हम शुरुआत करें या प्रोग्राम के अपने मौजू पर आएँ और इससे पहले आपकी कॉल्स को शामिल करें। जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, कई दहाइयों से हमारे साथ हैं, हमारी प्यास बुझाता चला रहा है। अब रूह अफ़ज़ा ने, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं और एक वक्त में कहा जाता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर दिल्ली जो है वो या इंडिया जो है वो डायबिटिक मरीज़ों का कैपिटल होगा। तो इसको देखते हुए हमदर्द ने कि वो क्यों इसके जायके से महरूम रहे रूह अफ़ज़ा के डायबिटिक पेशेंट, उनका ख्याल करते हुए रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री भी लॉन्च किया है। साथ में 2 स्क्वैश हैं, ऑरेंज और लेमन, आप मेरे साथ रखे हुए देख सकते हैं। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात की तरफ बढ़ते हैं। एक जाम शीरी है, ये भी मशरूबात में आता है। कुछ और है यहाँ पे शरबत संदल, शरबत खस, शरबत गुलाब, ये अलग अलग फ्लेवर में शरबत हमदर्द ने लॉन्च किए हैं। और ये रेडिश है जो कि उसके लिए एनर्जी के लिए यूज़ होता है और साथ में मतलब ये एनर्जी ड्रिंक है और साथ में नारियल पानी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं जैसे कि लीची और मैंगो, ये 2 फ्लेवर है। बाकी ये मिल्क लस्सी और मिल्क शेक, ये 2 भी हैं इसके अंदर, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल से आप वाकिफ़ ही हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, कि ये भी बहुत पुराना प्रोडक्ट है हमदर्द का। साथ में केसर है रखा हुआ यहाँ पर, ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनर्जी के लिए, फौरी या इंस्टेंट एनर्जी के लिए 2 फ्लेवर में ग्लूकोज को लॉन्च किया गया, रेगुलर और ऑरेंज, ये 2 फ्लेवर हैं ग्लूकोज के। ये जैसे गर्मी है इस वक्त, अब मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, कभी कभी हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाता है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपने जिसमें एक नई तवानाई महसूस करेंगे। बाकी एक हींग है यहाँ पर, ये किचन का आइटम है। और मस्टर्ड ऑयल है, इसको भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। और कुछ ये मसाले हैं, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये इसमें सिया मिर्च भी हैं, गरम मसाले हैं। सिवई यहाँ पर मौजूद है, ये आपके किचन का आइटम है। और साथ में शहद है। शहद की इफ़ादत सब लोग वाकिफ़ हैं कि शहद खाना सुन्नत भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी इंसान ने महीने में 3 मरतबा शहद का इस्तेमाल किया तो वो मोहलिक मर्ज़ से, मोहलिक अमराज से महफूज रहेगा। तो ये हमदर्द ने पूरा, जहाँ तक कि ये माह गर्मा का जो है पूरा एक ख़जाना है आपके लिए लेकर के आया हमदर्द। ये मशरूबात का तरह तरह के फ्लेवर्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो वहीं आपकी किचन का भी पूरा भरपूर इंतज़ाम किया गया है। किचन के अंदर मसालों के बारे में मैंने आपको बताया, सिवई रखी हुई है, सिवई के बारे में बताया मैंने। सिवई का रमज़ान और गैर रमज़ान में भी इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर से ईद के मौके पर तरह तरह की से डिशेस तैयार की जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। अब आते हैं नाज़रीन अपने मौज़ू की तरफ, लेकिन एक बार फिर अपने मौज़ू की तरफ आने से पहले हस्ब रिवायत आपसे एक इल्तिजा। आप लोग अक्सर बेशतर जब फ़ोन कॉल से या टीवी से आपका फ़ोन कट जाता है तो आप टीवी से सुन कर के हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो बराए करम ऐसा ना करें। वक्त ज़ाय होता है और 2 आवाज़ हम तक पहुँचती हैं, बहुत वक्त ज़ाय होता। जो और नाज़रीन हमारे क्यू के अंदर लगे होते हैं उनके अहम मसाइल रह जाते हैं। तो जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और फ़ोन से बात कीजिए। बात मुकम्मल हो जाए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए ताकि आप बआसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। मौलाना साहब कहते हैं मशवरे में खैर है, और मशवरा के बारे में तो एक वाक़या भी मेरे अभी जहन में आ गया कि जब जंग बदर के बाद जब कैदी आए करके वहाँ पर, तो उस वक्त जो आप सब ने अपनी अपनी राय थी सब लोगों की, आप सब ने सबसे मशवरा किया और राय ली कि क्या किया जाए, इनके क्या करना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ज़्यादातर राय की थी कि इनको फिदिया लेकर के या जो भी है इनसे लेकर के छोड़ दिया जाए इनके उस पर। लेकिन हज़रत उमर फारूक ताला उनकी जो राय थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ पर उनकी ये थी कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल भी इस तरह से किया जाए क्योंकि रिश्तेदारी थे, कि इस तरह से जो मेरा रिश्तेदार है मुझे दिया जाए और जो किसी और का रिश्तेदार है उसे दिया वो उसको कत्ल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे से काम किया करते थे, उस मशवरे से काम लिया तो सबका ज़्यादातर राय की थी कि इनको छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। वहाँ पर आयत भी नाजिल हो गई, क्यों छोड़ दिया गया इसके ऊपर। तो एक ऐसे वक्त में मशवरा कि ऐसे राय को
وہاں پہ، جبکہ حضرت فاروق تعالیٰ عنہ کی یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کا مرتبہ کم، خدا نخواستہ ایسا، وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. تو ایسے میں مشورہ اور یہ کیا یہ دو الگ الگ تضاد پائے جاتے ہیں. دیکھیے اصل تضاد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت آپ پر نازل کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی اہمیت کو بتلایا بھی ہے اور خود بھی مشورے پر عمل کیا ہے. لیکن جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اس وقت تو ابھی پورے مکمل طور پر تو اسلامی قوانین نازل ہوئے نہیں تھے، پورا قرآن نازل ہوا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے احکام نازل کر رہا تھا. اس وقت اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مشورے میں یہ بات آئی، لیکن وہ مشورہ اپنی جگہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑ دیا اپنی جگہ بالکل برحق تھا، وہ غلط نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر جو آیت نازل ہوئی اور حکم آیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی اصل یہ ہے. تو اس سے یہ بھی ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، انہوں نے تو ظاہری مشورے پر عمل کیا اور اس پر وہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متنبع ہوا. تو یہ کوئی تضاد اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تو شریعت اتر ہی رہی تھی، اور بہت ساری باتوں میں اس طرح ہوا کہ عمل ہوا، پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ بھئی یہ اس طرح ہونا، یا آگے حکم یہ ہے، اب تک یہ تھا. تو اس طرح شریعت نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت کوئی تبدیلی والا معاملہ اگر آیا اللہ کی طرف سے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مشورہ غلط تھا یا مشورے پر عمل کرنا غلط تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ حکم نازل فرما دیا کہ اس طرح ہونا. جی، دو کالر ہیں ہمارے ساتھ، عزیز محمد اور زرینہ سے کہیں گے تھوڑا سا انصاف. پہلے عزیز محمد صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو پروڈکٹ بتائے ہیں، روح افزا نے، لیمن نے، یہ سب بہت سارے، تو یہ ملتے کہاں ہیں؟ ملتے کہاں ہیں؟ جہاں ابھی آپ جہاں کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ اندور سے. تو اندور کے اندر جو روح افزا کا شو روم ہوگا وہاں سے ملیں گے آپ کو. نہیں صاحب، جہاں پوچھا میں نے ہمدرد والوں کے وہاں پہ، ہمارے وہاں ہے ہی نہیں ہے. اندور ایسا کوئی شہر نہیں جہاں ہمدرد کا شو روم نہ ہو. ہمدرد کا شو روم ہر جگہ ہوتا ہے سر. آپ ایک منٹ، ساری دوائیں ملتی ہیں ان کے وہاں، اور یہ مسالے جو ہیں یہ تو لگ بھگ سبھی دکانوں پر اویلیبل ہے اس وقت. وہ لیمن میں بھی سر روح افزا ہے، روح افزا بھی ملے گا دو چار آپ کو. چیزیں مل رہی ہیں بس. سر روح افزا ہی ملے گا، باقی چیزیں ملے گی، تھوڑا تلاش کیجیے گا. اگر کہیں نہیں مل رہا ہے تو یقینی طور پر اگر آپ اندور سے بات کریں تو ہم یہ بات پہنچا دی جائے گی آپ کے. ویسے آپ دیکھیے گا ہمدرد کے جو شو روم ہوتے ہیں وہ سب جگہ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ مسالے جو ہیں تو اور جو جنرل اسٹور ہیں ان پر بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کہیں گے نا ہمدرد کے مسالے یا یہ دے دیے تو دے دے گا آپ کو. ایک بار تلاش کیجیے گا، نہیں ہوگا پھر بھی ہم آپ کی بات ہمدرد تک پہنچا دی جائے گی آپ کی بات. ٹھیک ہے. زرینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے سر؟ بس یہی صاحب. ٹھیک ہے. زرینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے، قرآن شریف پورا ہو گئے کے بعد فلوز ورد ناس تک پڑھتی، پورا قرآن ہوتا، فتح اللہ جب بھی پڑھنا کی کیا دوسرے دن پڑھ سکتی؟ فتح اللہ وہ کیوں کرنا پڑا؟ اسی دن پڑھنا کی کیا دوسرے دن پڑھنا فتح اللہ؟ ٹھیک ہے. کیا چیز ہے یہ؟ آگے جو صدق اللہ العظیم کے بعد جو ایک لمبی دعا ہے، اچھا یہ اس دعا کی بات کر رہی ہے. دیکھیے وہ دعا کوئی قرآن کریم کا جز یا قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایک دعا ہے بس. چاہے اپنی زبان میں ویسے دعا کر لیں یا اسے سمجھ کر پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے. تو وہ جو دعا ہے اس کا قرآن کریم کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کو موقع ہو جب پڑھ لیں، یا نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کا قرآن مکمل ہو گیا. آپ دوسرا قرآن شروع کر دیں اور پھر سے پڑھنا شروع کر دیں. دعا تو آپ کبھی بھی مانگ لیں، اسی وقت مانگ لیں یا بعد میں مانگ لیں، جیسا چاہے کر لیں. جی رضوانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال زکوٰۃ ریلیٹڈ ہے. جی. میرے ابو کے پاس 6.5-7 لاکھ کچھ جمع ہے میرے اور میری بہن پڑھائی کے لیے، اور ابھی ہمارا فیملی انکم 0 ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے. جی ہاں، زکوٰۃ تو دینا ہوگا. جب مال موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ تو دینا پڑے گا. فیوچر میں آپ نے کس مقصد کے لیے رکھا، وہ مقصد جب پورا ہو جائے گا، یہ پیسہ لگ جائے گا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جب تک یہ مال موجود ہے تو پھر زکوٰۃ اس پر بنتی ہے. رہا معاملہ کہ کوئی انکم نہیں ہے، انکم 0 ہے، تو اس کے لیے انکم کے ذرائع اختیار کیے جائیں. آپ کے والد صاحب موجود ہیں، ان پیسوں کو کچھ تجارت میں یا کسی اس طرح کی چیز میں لگائی جائے کہ وہ بڑھے اور اس سے آپ کی تعلیم بھی ہو اور دوسرا کام بھی ہو. بہرحال یہ کریں نہ کریں، لیکن زکوٰۃ تو جب پیسہ موجود ہے تو زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی.
زہرا خاتون اور ضمیر احمد ہمارے ساتھ ہیں. ضمیر احمد سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار. پہلے زہرا صاحب آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میرا سوال ہے کہ چاش کا نماز کتنا تک ہم پڑھ سکتے ہیں, کئے رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت کا نیت کرنے ہوتا ہے, کئے رکعت پورا پڑھ سکتے ہیں؟ چاشت کی اور ایک نماز. سوال ہے جی بھائی چاش کا. اور ایک سوال ہے کہ تہجد کا نماز کا ٹائم ہم حاجت کا نماز, توبہ کا نماز یہ سب پڑھ سکتے ہیں تہجد کا ساتھ میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمیر صاحب فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی میں ٹھیک بولوں. جی جی بولیے. ہم جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں, جی ہاں ہم جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں, ٹھیک. اس بینک میں جو رکھتے ہیں پیسے, اس کی انٹرسٹ آتی ہے. جی وہ انٹرسٹ آئے تو ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیتے ہم کھاتے میں پیسے. جی اور وہ پیسے ہم غریبوں کو, غریب بولتے مجبور غریب شادیوں میں یا نہیں تو بیمار ہے والوں کے, ان کو مدد کرتے ہیں. پھر سود بول کے بول رہے ہیں لینا نہیں لینا اپنے ذرا ہم کو. آپ یہ پیسہ بیاض پہ کسے دیتے ہیں؟ یہ غریب بچوں کی شادیوں میں یا تو بیمار بیاض پہ جو آپ نے پیسہ دے رکھا ہے جس کا بیاض آپ کو ملتا ہے وہ پیسہ کسے دیتے ہیں آپ؟ بینک میں رکھتے وہی ہیں. چیز غریب بچوں غریب. نہیں مفتی صاحب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں پیسہ بینک میں رکھتے ہیں یا بیاض پر کسی دوسرے آدمی کو دیتے ہیں پیسہ بیاض پر؟ ہلو سمیر صاحب بول رہے آپ بتائیے کہ آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں, بینک کے بیاض کی بات کر رہے ہیں یا پیسہ آپ نے بیاض پر چلا رکھا ہے, بیاض کا کاروبار ہے آپ کا؟ نہیں صرف بینک میں رکھے, بینک میں ڈپازٹ ٹھیک اکاؤنٹ میں جو پیسے ڈالتے ہیں نا. ٹھیک سمجھ گیا بات پہنچ گئی سر, بات پہنچ گئی. جی دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ سود سے آپ چڑے نہیں, یہ سود ہی ہے اور سود ہی کہلائے گا. اور آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اس کا مصرف ہی وہ ہے, لیکن آپ اسے خود استعمال نہیں کر سکتے. جو آپ کا اصل پیسہ ہے وہ آپ کا ہے, جو اس کے اوپر مل رہا ہے تو وہ سود ہے. اور سود صرف نام بدلنے سے یا صرف حیت بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی. تو وہ سود ہی ہے, بغیر ثواب کی نیت کے آپ غریبوں پر صدقہ کریں. مگر دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بینک میں اگر آپ نے پیسہ رکھا حفاظت کی نیت سے اور پھر وہاں اس پر سود مل رہا ہے اور وہ لے کر کے آپ غریبوں پر تقسیم کر رہے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں, بلکہ وہاں چھوڑنا نہیں چاہیے, اسے نکال کر کے غریبوں پر تقسیم کر دینا چاہیے. لیکن آپ بینک میں ایف ڈی کرائیں یا اسی اس پر رکھیں کہ مجھے بیاض ملے گا اور میں غریبوں کے لیے اس کو استعمال کروں گا, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ قطعاً حرام ہے. جان بوجھ کر اس طریقے کا عمل کرنا درست نہیں ہے. آپ نے رکھے تو حفاظت کے لیے ہیں اور اس پر پھر بیاض مل رہا ہے تو وہ نکال کر غریبوں پر صدقہ کریں, یہ ٹھیک ہے. وہ غریب جب لے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سود دے رہے ہیں ہمیں, یہ حرام ہے ہمارے لیے, وہ منع کر رہے ہیں. ان سے آپ بتا کیوں رہے کہ یہ سود ہے؟ ان سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ان کو ایک امداد کی شکل میں آپ کی نیت اور آپ کے جو ہے دل کے اندر ہے, آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ. غریبوں کو آپ تو خاموشی کے ساتھ کسی بھی بہانے سے کسی بھی ہیلے سے آپ دے دیں. پھر اس میں ایک سوال میرے بھی ذہن میں آئے گا, لیکن اور سوال جو ہمارے پاس اس کا جواب لیتے ہیں. پہلے چاشت کی 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور تہجد کے وقت اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں چاشت کی 4 رکعت ہیں. بعض لوگ اوابین کو چاشت میں شامل کرتے ہیں یا ایک حدیث کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں 12 رکعت تک وہ کرتے ہیں, جبکہ حقیقت یہی ہے کہ چاشت کی 4 رکعت ہیں اور 6 رکعت جو ہیں وہ اوابین کی ہے. تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ 4 رکعت پڑھیں, لیکن وہ ایسا وقت ہے نفل کا چاہے جتنی پڑھ لو, اگر آپ 12 بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, 6 بھی پڑھ لیں تو کوئی دقت نہیں ہے. اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے ساتھ آپ صلاۃ الحاجت یا اور اس طریقے کی آپ کوئی نمازیں پڑھنا چاہیں نوافل تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے, جائز ہے. اس میں چاشت میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لینے کے واسطے گئے تو اس ٹائم وہاں پر 8 رکعت پڑھی تھی, تو اس سے کیا؟ ہاں وہ اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. دراصل وہ اوابین کی نماز بعض اسی کو اوابین کہتے ہیں. نہیں اوابین نہیں, چاشت کی, وہ تو دوبارہ کا وقت چاشت کے وہ 11 سے. ہاں وہ 4 رکعت جو ہے وہ 4 ہی رکعت منقول ہے جو حدیث میں ہے, 4 ہی رکعت ہے, 4 رکعت سے زیادہ. تو آپ نے پھر 8 کیوں پڑھی تھی اس وقت میں؟ اب وہ کسی مناسبت سے پڑھی ہوں گی, لیکن جو آپ کا عمل تھا وہ 4 کا ہی تھا. چلیے اور دوسرا سوال کے لیے تھوڑا یوسف صاحب اور جمیلہ صاحبہ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا یوسف صاحب؟ السلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بچے نے قرآن شریف میں 9 حفظ پارے کیے ہیں ماشاء اللہ. اور اس نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یوسف صاحب پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے سر میں نے کہا تھا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ہم فون سے بات کر رہے ہیں آپ سے, فون سے بات کیجیے. آپ کے بچے نے 9 پارے جب حفظ کر لیے تو یہ تو اچھا خاصا کام کر لیا تھا اس نے, 1/3 لگ بھگ کلام پاک حفظ کر لیا, پھر کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ پڑھنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا یہ تو آپ نے بتا دیا چھوڑ دیا, وجہ کیا رہی چھوڑنے کی؟ وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے بائک لے کے جا رہا تھا اور رات کو تھوڑا کا کوئی کتے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. ان کو 3-4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے. اور دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے جو میرا مکان ہے ابھی بن نہیں رہا ہے, اللہ کے کرم سے دعا کرو تو بن جائے. اور ایک بات ہے کہ قرآن شریف ختم ہونے کے بعد کس طرح ان کو کرنا چاہے, کس طرح بخشا جائے. ٹھیک ہے جمیلہ صاحبہ فرمائیے آپ بھی, کیا سوال ہے آپ کا؟ کال ڈراپ ہو گئی. جی ایک تو بچے نے 9 پارے حفظ کیے, پڑھنا چھوڑ دیا, راستے میں جا رہا تھا, بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کتے سے, اب اس نے اس دن کے بعد سے چھوڑ دیا پڑھنا. اب کیا دل میں سمجھ اس بچے کے, اب بتائیے. دیکھیے صرف اس بنیاد پر پڑھنا چھوڑا تو یہ تو غلط بات ہے اس کی. چاہیے تو یہ تھا کہ مکمل کر لیتا. آپ بتا رہے 3-4 سال ہو گئے, اسے سمجھانے کی کوشش کریں, اگر حافظ بن جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو بہرحال جو اسے کسی اچھے کام میں ڈالیں اور کوئی اچھی لائن اسے دے تاکہ وہ کم سے کم صحیح لائن پر رہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا ایک بڑا یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا, کلام پاک پڑھ لیا تو اب وہ بخشنا ہے, کیا کرنا اس کا, پڑھ لیا کہ احسان کر لیا. دیکھیے اس کے لیے اب آپ نے نیت کری, جس کے لیے بھی آپ کر لیں گے کہ فلاں کو ثواب پہنچ جائے, بس یہ بخشا گیا, پہنچ گیا. باقی زبان سے دعا کرنا چاہیں تو دعا کر لیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہنچ کر, اور جو ہے جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کو پہنچے, اور ان کے لیے جو بھی دعا کرنا چاہیں, قبر کے لیے آخرت کے لیے وہ دعا کر لیں, اپنے لیے جو ضرورت کی دعا کرنا چاہیں وہ کر لیں. حالانکہ وہ جو ان کو اتنا ہی معلوم ہے کلام پاک کا پڑھنا ثواب ہے, یقینی طور پر ہر لفظ کی جگہ پہ, ہر حرف کی جگہ پہ 10 نیکیاں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن تمام ناظرین سے مخاطب ہوئے کہ ہم کلام پاک کو جب اس طرح کے آپ کے سوالات آتے ہیں نا, یہ نہیں آپ کو سوال کرنے چاہیے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کلام پاک کو ہم نے کیا بنا دیا. کیوں مفتی صاحب؟ صحیح بات ہے بالکل. قرآن کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ تلاوت بھی ایک مقصود ہے. چلیے سمجھ کے نہیں پڑھا, تلاوت کر رہا ہے تو مقصود وہ بھی ایک مقصد ہے, تو اس کا مقصد ہم صرف ایصال ثواب یا بخشش ہم نے بنا لیا, جبکہ اصل تو آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. جب پڑھ چکے تو پھر کسی کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیں روزانہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد دعا مانگیں, یقین طور پر قبول ہوئی. شیخ پاشا اور ثنا بیگم 2 کال ہمارے ساتھ. شیخ پاشا صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے محترم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ استاد میں جو ہے نا یہ سرکاری کا کاروبار کرتا. کیا؟ ہلو جی فرمائیے. میں سرکاری کا کاروبار کرتا. میں سرکاری کے کاروبار کو فائدہ لے سکتے ہیں. ہمارے بیوی بولتی تھی فائدہ نہیں لینا, جو لائٹ وغیرہ سے دینا. میرا گاڑی ہے لا کے وہ خریدی کر کے 1-2 روپے لے کے دے دیتا ہے کرایہ لے کے. ترکاری کا کاروبار کرتے آپ جو ہے ترکاری کا کاروبار کرتے ہیں جی, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کیا کہتی ہے آپ کو؟ وہ سرکاری کے کاروبار لیتے تھے, گاڑی کا کرایہ لیتے روپیہ فائدہ لیتے. وہ بولے کرایہ لینا ہے اپنا ایک روپیہ سے فائدہ لینا چاہیے نا. فائدہ لینا چاہیے. گاڑی کا کرایہ لیتے مطلب کیا؟ پوری تفصیل بتائیے آپ کی. کیا کرتے ہیں آپ؟ گاڑی اس پر سامان کسی کا لاد کے لے جاتے ہیں, اس کا کرایہ لیتے ہیں؟ دیکھو میں ابھی ترکاری لے کے مارکیٹ جا کے خریدی کرتا, میں خریدی کرتا, وہ لوگ کوئی نہیں آتا. دیکھا کہ جو ہے نا 30 روپے کرایہ لیتا, تو چیک خود دیتے 1-2 روپے فائدہ لو بس. میں یعنی میں 10 آدمی ایک ہی آدمی لیتا نا, وہ 1 آدمی کا ریٹ وہ بولتے, وہ 1 آدمی کا ریٹ آپ ڈال لے سکتے. یہ 10 آدمی ہونے سے تمہارے 1 روپیہ کم لیتے, تمہیں کم پیسے لیتے, وہ برابر لے سکتے نہیں لے سکتے. کوئی کم پیسے آپ جو سامان خرید کے لاتے ہیں, جس کے لیے خرید کر لائے, اسے آپ صحیح ریٹ بتاتے ہیں کہ اتنے میں وہاں ملا ہے یہ؟
नहीं बताते, जो बोलते वो लोग पूछते नहीं, जितने में आप बोलते 20 रुपया है ना, 20 रुपये बोल देता है, 20 ला के 25 में बोलते, लेकिन वो 20 रुपये बोलते ना, हम लोग से 1-2 रुपये कम लिखते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, जिस रेट में मिला है उसी रेट में आकर के आपने बताया है और आपने किराया वसूल किया, ये भी जायज़ है। और ऊपर से अगर वो अपने तौर पर कुछ इनाम दे रहा है 2 रुपये 3 रुपये, तो वो भी आपके लिए जायज़ है। लेकिन इसको पूरा समझने की ज़रूरत है कि ये इल्म में हो उसके कि वाकई ये इस रेट में लाए हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके जो 2-3 रुपये दे रहा है उसके कि उसमें काट रहे हों या कोई और इस तरह का मामला हो। अगर ऐसा है तो फिर तो दुरुस्त नहीं है। अगर नॉर्मल मामला है कि आप जिसका माल लेकर के आ रहा है, जिस रेट में ला रहा है उसे मालूम है, देने वाले को भी मालूम है, आप उनका माल पहुंचा रहा है, उनसे किराया ले रहा है, फिर अलग से अगर वो इनाम दे रहा है आपको लाने वाले, मंगाने वाले या देने वाले, तो वो आपके लिए जायज़। ये कहना ये नहीं बताते हो उनको, जब भी तो बीवी कहती है ना, ये तो आपका, ये तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, वो तो बीवी तो ये कह रही है आप तो इस पर बढ़ा करके दे रहे हो, आप रिक्शा किराया अलग से ले रहे हो और 1-2 रुपये बढ़ा करके और ले रहे हो। हाँ, तो वो जायज़ नहीं है, फिर वो धोखा है उसमें। सना बेगम फरमाई, क्या सवाल है आपका? सभी नाजरीन से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फ़ोन से बात कीजिए। सना साहिबा, मेरी आवाज़ अगर मिल रही है तो सवाल बयान कीजिए। दाऊद अंसारी साहब फरमाइए। दाऊद अंसारी साहब, क्या सवाल है आपका? दाऊद साहब जी, दाऊद साहब फरमाइए। अरे दाऊद साहब, आप लाइन पर हैं, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद साहब, सबसे पहले बात आपसे बात बाद में होगी, पहले टीवी की सवाल आवाज़, ये है कि पहले टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। आपका सवाल सुनेंगे हम, मुफ्ती साहब जवाब देंगे। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कीजिए। एक और कॉलर है, मोहम्मद शरीफ, फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। जनाब, मेरा एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि मतलब मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मतलब मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, तो वो उनका जो कारोबार है, जो दुकान है उनकी, मतलब ऐसी चलती नहीं है, ठीक ठाक नहीं चलती। उनकी जो कमाई है मतलब मुनासिब नहीं है लगती। बट मुझे लगता है कि उनके पास ना कुछ जेवर वगैरह ऐसा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि कितना जेवर है, तो क्या उनको हम ज़कात के मुस्तहिक हैं वो, या अगर ज़कात नहीं दे सकते तो उनको हम सदका वगैरह के बतौर, क्योंकि कारोबार वगैरह में उनके कोई वो नहीं है ज़्यादा, मतलब बस ही खास नहीं चलती दुकान वगैरह। दुकान कितनी बड़ी है, कितना सामान होगा? थोड़ा बहुत सामान, मतलब है सामान ठीक ठाक है, मतलब मैं कल रोज की मतलब 100 रुपए 200 रुपए पैदा कर लेते हैं। जिस तरह से होता है कि सामान लाए, सुबह लाए, शाम को बेच दिया। अच्छा, ऐसा है। वैसे दुकान में जमा नहीं है, सुबह ला के शाम को बेचते हैं। हम इस तरह से मतलब चलता है, मतलब जो लाए सामान रात को लेके आए हैं, दिन भर दुकान पे रखा, फिर किराए पे दुकान है, तो उस तरह के है। अब वो बाकी, अब उनके पास बाकी पैसे जेवर वगैरह कितना है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनको वो ज़कात है या नहीं है, और ज़कात हम उनको कितनी दे सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी जो ज़कात मेरी बनती है वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? कितनी बनती है पूरी आपकी? ज़कात ना दे के सबका दे सकते हैं उनको? सर पूरी कितनी बनती है आपकी? पूरी मतलब कैलकुलेशन अगर 25 के आसपास के बनती है। देखिए, एक बात याद रखिए कि किसी हीले बहाने से आप मालूमात कर लें अंदर की पोजीशन क्या है। जैसे आप बता रहे हैं कि दुकान में तो माल भरा नहीं रहता, वो सुबह को लाते हैं शाम को बेचते हैं, तो ये तो इतना बड़ा कारोबार नहीं है कि जिसकी वजह से वो साहिब निसाब बन जाए। तो पहले तहकीक कर लें अंदरूनी तौर पर, किसी भी हीले बहाने से मालूम कर लें कि जेवर वगैरह तो नहीं है उनके पास, या कुछ जमा तो उन्होंने नहीं कर रखा। अगर वो है तो फिर आप ज़कात नहीं दे सकते, अलबत्ता नफली सदका आप उनको दे सकते हैं। और अगर उनके पास अंदर कुछ नहीं है, बस यही मामला है, तो फिर आप उनको ज़कात भी दे सकते हैं किसी भी बहाने से, जायज़ है, कोई दिक्कत 25,000 इनकी बननी, पूरी की पूरी भी? हाँ, पूरी भी दे सकते हैं। ये इस 25 में कोई साहिब निसाब नहीं बनता, दे सकते हैं पूरी भी। शरीफ साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो ये एक मसला दरियाफ्त करना था कि पुराना कपड़ा किसी गरीब को दिया जा सकता है? ठीक है, पुराना कपड़ा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ? बस एक सवाल। ठीक, चलिए फरहाना के सवाल को भी जमा कर लेते हैं। फरमाइए फरहाना, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रमजान मुबारक। आपको भी।
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے گولڈ لون میں رکھے بینک میں، تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیا؟ 8 تولے سونا رہنے رکھے. اور کتنا پیسہ لیا اس پر؟ جی 2.5 لاکھ. 2.5 لاکھ 800 تو لگ بھگ. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ جی چاندی نہیں بس وہی ہے. چاندی نہیں ہے؟ جی چاندی ہے آپ کے پاس؟ چاندی کی مقدار ہے کچھ؟ جی چاندی وہی کچھ نہیں ہے، صرف سونا رکھے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ نے گروی رکھا اور اس پہ 2.5 لاکھ آپ نے قرضہ لے لیا تو پھر آپ کے ذمے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے کپڑے غریبوں کو دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو زکوٰۃ میں دیں یا کسی اور اس طرح کی چیز میں دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ویسے بس نفلی صدقات میں آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو کوئی دقت نہیں ہے پرانا دینے میں بھی. اچھا یہ جو بات کریں گے، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. مریم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ لڑکی بچے کے بارے میں سوال ہے. سوال شروع سے دہرائیے. لڑکی کا بیٹی کا بچہ جو ہے نا، اس کو روز بخار آتی، روا بیوا سب کچھ کیا ہم نے، ان کو فرق نہیں پڑتا. کتنا بڑا بچہ ہے؟ کتنا بڑا بچہ ہے ان کا؟ 13 مہینے کا. اور نا اس کی ممی ہے نا بالکل وہ گھر میں اچھے سے رہتی نہیں، اس کے بہت جھگڑے کرتی ہو اس کے گھر میں. گھر والے کا ان کا جمتا نہیں، ساس سسر کے ساتھ میں. جی دیکھیں بچے سے کہیں کہ وہ اس پر بچے کے اوپر صبح شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں. جب دودھ پلائے تو اس سے پہلے بھی اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، جو آپ میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ جو ہے قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا صاحب لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں. اب ہمدرد نے ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے، شوگر کے مریض، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے شوگر فری بھی روح افزا لانچ کیا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی اس سے محروم نہ رہ سکیں. 2 اسکواش میرے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جام شیری ہے، یہ بھی مشروب ہے ایک، اور کچھ اور مشروب یہاں رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب اور ریڈ رش. ریڈ رش جو ہے وہ انرجی ڈرنک ہے. یہ الگ الگ فلیور کے اندر کچھ مشروبات ہیں، کچھ یہ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے گئے ہیں جیسے کہ لیچی ہے، مینگو، یہ 2 فلیور ہیں. باقی لسی اور ملک شیک موجود ہے، اور گلوکوز ڈی یہ فوری انرجی کے لیے ہے. یہ بھی 2 فلیور موجود ہیں، ریگولر اور اورنج. موسم گرما میں جیسے کبھی کبھی جسم سے پانی زیادہ ریلیز ہونے کی وجہ سے تھکان سے محسوس ہوتی ہے، سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی کا احساس کریں گے. اور یہ اسب گول ہے، آپ اس کا بھی استعمال کیجئے. آپ اس سے جانتی ہیں کئی یہ بہت پرانا ان کا پروڈکٹ ہے ہمدرد والوں کا، اور اس سے افادیت کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کب اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح سے. باقی یہ ایک شہد ہے، شہد کھانا سنت ہے. شہد کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ جو شخص جو ہے 3 مرتبہ مہینے میں شہد کو استعمال کرے گا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا. اب کچھ کچن کے آئٹم ہیں یہاں رکھے ہوئے، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہینگ ہے، مسٹرڈ آئل، اور مسالوں میں اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ، سیاہ مرچ یہ موجود ہے. اور سیوئی بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. سیوئی کا استعمال رمضان اور غیر رمضان میں کیا جاتا ہے، خاص طور سے رمضان میں زیادہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور رمضان چل بھی رہا ہے، اور اب آنے والی عید پر بھی سیوئیوں سے طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں. ہمدرد نے آپ کے لیے تمام مشروبات کا موسم گرما کے لیے تمام مشروبات کا انتظام کر دیا ہے، ساتھ ساتھ کچن کا بھی آپ کا انتظام کر دیا ہے. اور ہمدرد اپنے گراہکوں کو یا صارفین کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے ہمدرد وہ ان کی پیورٹی پر خیال رکھتے ہیں، تو ان کو استعمال کیجئے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. ناظرین ثنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے ثنا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ گھر میں بہت پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے آپ کے گھر میں ان سے جمتا نہیں، جھگڑے دونوں، اور دل لگتا نہیں گھر میں. شوہر کی بات سنتا نہیں، کبھی ہاتھ بول کے ٹال دیتا، کچھ بھی مانگیں گے کچھ بھی. جی فرمائیے. کر رہی ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شوہر کی. اچھا
جی دیکھیے نماز کی پابندی رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور ایک عمل کر لیں کہ جب بھی آپ گھر میں کھانا بنائیں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، ان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں اور بھی گھر والوں کو کھلائیں، انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ دوسرا عمل یہ کریں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 300 مرتبہ کسی وقت بھی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کے اندر میری محبت پیدا فرما، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محبت تھی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں محبت تھی، ایسی ہی محبت ہمارے بیچ بھی پیدا فرما۔ یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ شاہد صاحب اور شریف صاحب دو کالر ہیں۔ شاہد صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسن بھائی، عارف بھائی، جی چھوٹا سا مفتی صاحب سے سوال ہے جی کہ اگر کسی مشکل سے پریشانی سے بچنا ہو اور جہاں کوئی عزت والا مسئلہ ہو تو کوئی راز ایسا کوئی عیب ہو یا ہمارا کھلنے کا ڈر ہو، کوئی ہم نے غلطی کی ہو تو اس کو راز اللہ تعالیٰ ہمارا راز رکھ دے، تو اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری عزت کی حفاظت کر دے۔ پروردگار جو ہمارا عیب ہے وہ جو سامنے نہ آئے لوگوں کے، ہمارے فیملی کے یا لوگوں کے کسی کے بھی سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے غلطی سے ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے، اس لیے ہم سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عیب کو ہمارے ہمیشہ کے لیے دفن و ختم فرما دے۔ تو اس کے لیے کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا عمل وظیفہ بتا دیں جو آسانی سے ہم چلتے بیٹھتے اٹھتے پڑھ لیں اور اللہ ہماری حفاظت کر دے۔ جی آپ کا سوال جمع کر لیا میں نے۔ شریف صاحب سے مخاطب ہے، فرمائیے شریف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے چاند رات کے دن تراویح کی نماز چھوڑ دی۔ چاند رات کے دن میں نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، یعنی میرے کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے یا گھر پر ہی پڑھنا ہے وہ 20 رکعت؟ ٹھیک ہے اور بتائیے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، وتر کی میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں 3 رکعت مجھے صورتیں ملانی ہے میرے کو یا تو 2 ہی رکعت میں صورتیں ملانی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہیں سے شروع کر دیجیے وتر کی۔ دیکھیے وطر کی 3 رکعت میں صورت ملانی ہے، 2 میں نہیں بلکہ 3 میں ہی ملانی ہے۔ اور تراویح جو چاند رات میں آپ کی چھٹ گئی تو بس چھٹ گئی، اب اس کی قضا نہیں ہے، تو بس استغفار کریں، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور نہ اس کی قضا ہے، وہ نماز آپ کی جو چھٹ گئی بس اب اس کے توبہ استغفار کریں۔ جی وہ مشکل اور جو انہوں نے کہا عزت کے بارے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھیے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی اس کو راز رکھ سکتا ہے، جب کوئی چیز عایا ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے تو اس کا چھپنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو چھپا سکتا ہے۔ تو آپ بس اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے زبانوں پر بھی تالے لگا دے گا اور اللہ تعالیٰ خود کر دے گا۔ تو آپ یہی کریں سب سے پہلا عمل کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زبانوں پر روک لگا دے گا۔ تو سب سے بڑا عمل تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا وظیفہ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو پڑھتے رہیں، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی انشاءاللہ۔ قریشہ اور نسیم ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ بس پہلے قریشہ سے مخاطب ہے۔ قریشہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نماز پڑھتے جب نیچے بیٹھنے نہیں آتا کرسی پہ بیٹھ کو پڑھتو، اور تراویح کی نماز 4 رکعت بعد اس کو پڑھتو وہیں چلتا نہیں۔ ٹھیک ہے نسیم فاطمہ آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی فرمائیے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، کرسی پہ بیٹھ کو نماز پڑھتا ہوں، تراویح پڑھنی نہیں ہوتا، 4 رکعت۔ ٹھیک ہے آپ کا سوال ہو گیا۔ نسیم صاحب ویسے مخاطب نسیم فاطمہ ہے ہمارے ساتھ، دوسری کال ہے، وہ بتائیں اپنا سوال۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ابا میری نانی کو نفلی اپنا یہ سنت منت کا صدقہ دے سکتے ہیں کیا؟ نانا آپ کی امی کو؟ نہیں میرے ابا میرے نانی کو۔ ابا آپ کی نانی کو؟ ہاں منت کا صدقہ دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی جی ہاں، آپ کے ابا آپ کے نانی کو دے سکتے ہیں، چونکہ آپ کے ابا کی تو وہ ساس کہلاتی ہیں، دادی ساس کہلائیں گی یا نانی صاحب، بہرحال جو بھی ہے
ان کی ساس کہلائیں گی. ہاں بلکہ ان کی تو ساس ہی ہوں گی. آپ کی نانی ہے تو میں اصل میں دوسری طرف پہنچ گیا, تو وہ تو ان کی سگی ساس ہیں, تو وہ ان کو دے سکتے ہیں منت کا صدقہ, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا 4 رکعت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس وقت جائز ہے جب زمین پر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو, زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو. اور زمین پر کسی بھی حیت میں اگر بیٹھ سکتے ہیں, پاؤں کعبے کی طرف کو پھیلا کر کے, پالتی مار کر کے, یا کسی اور شکل میں بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. رہا تراویح کا معاملہ تو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, جائز ہے. جی صاحب, انٹرسٹ کے تعلق سے سوال جو معلوم کرنا چاہ رہا تھا میں, یہ جیسے ان کا بھی سوال تھا, وہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں یہ سود ہے. لوگ جب ایک چیز میرے لیے حرام ہے میرے پیسے پہ, حالانکہ میں نے تو اب مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھنا, گھر میں کہاں رکھیں, تو اب اور مصیبت آ جائے گی گھر میں پیسہ رکھنے کا, تو وہ سود میں دوسروں کو کیوں دوں؟ دیکھیے کچھ مسائل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے لیے تو حرام ہے, آپ کے لیے حرام نہیں ہے, یا آپ کے لیے تو حرام ہے, میرے لیے حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر صدقے کا پیسہ ہی ہے, اگر میں لوں صاحب نصاب ہوتے ہوئے تو میرے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک غریب کے لیے جائز ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہیں کہ ایک کے لیے جائز ہے, دوسرے کے لیے ناجائز ہے. تو بس یہ صدقے سے اس کو بھی وہ کیا گیا ہے, چونکہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے, اس کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے, تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے اب صدقے کا ہی وہ بن گیا, تو یہ غریبوں کے لیے جائز ہوگا, مالدار. آپ نے کہا بغیر ثواب کی نیت کے, کوئی ثواب نہیں اس کے, کسی طرح کوئی طرح نہیں. تو یہ پیسہ وہی میں وہیں آ رہا ہوں لوٹ کر کے, کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک لقمہ دوپہر بات ہوئی ہے صبح کہ اگر کھایا تو حرام کا, اس میں کہ 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی, تو میں نے دوسروں کو کھلا دیا, چاہے وہ اس کو بیچارہ بھی صاحب نصاب بھی نہیں ہے, تو اس کو کیوں میں حرام کھلاؤں؟ اس کی بھائی میں مالدار آدمی ہوں, میں اگر صدقہ کھا لوں تو میرے لیے وہ جائز نہیں ہوگا, اور اس کا میرے لیے وہ حرام بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے وہ اسی طریقے سے نقصان دہ ہوگا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہر ایک کی الگ الگ وہ اس کیفیت کے حساب سے ہیں, حالات کے حساب سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, محترمہ ہے, فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گھر میں ہماری بچی ہے جورا فاطمہ, ان کو نام رکھے, بہت ضد کرتی ہے. کتنی بڑی بچی ہے؟ 4 سال کی ہے. 4 سال کی ہے. وہ ابھی ضد کرتی ہے یا پہلے سے ہی کرتی؟ پہلے سے کرتی ضد, اب تو بڑی ہوئی تو بھی ابھی ضد گئی نہیں. جو بھی چیز ہونا تو ہونا کر کے روز ضد کروں, کیا کرنا, کیا بولتے وظیفہ بولو. دیکھیں جب آپ نے پہلے ضدی بنا دیا تو اب کیا اسے وظیفہ کام کرے گا اور کیا اس پر دعا کام کرے گی؟ یہ تو بچے کی ٹریننگ ہی آپ کو کرنی پڑے گی. آپ نے ضدی بنایا تو ضدوں کو توڑنا بھی آپ کا ہی کام ہے, کہ آپ جو ہے بچے کی تربیت میں ذرا تھوڑا دھیان دیں, وقت دیں, اور بچوں کو جو ہے جو اس طرح کی چیزیں ہیں. ایک بڑی بزرگوں نے عجیب بات کہی ہے کہ بچے کے ضدوں کو توڑنے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو جب وہ پہلی بار مانگے اسی وقت دے دیں, اور اگر آپ کو نہیں دینی تو پھر چاہے وہ 10 بار مانگے, 1000 بار مانگے, روئے چلائے, کچھ بھی کرے, آپ بالکل نہ دیں. جب آپ پہلی بار میں اسے نہیں دیں گے وہ چیز, 2 بار 4 بار میں دیں گے, اس کی عادت ہو جائے گی کہ یہ رونے چلانے سے مجھے ملتی ہے, تو وہی عمل بچوں کا شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بچی 5 سال کی ہے, تھوڑا آپ سمجھائیں بجھائیں بھی, اور تھوڑا اس کو وہ بھی کریں کہ بچوں کا رونا پیٹنا چلانا ہوتا ہے, لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو بچوں کی ضد توڑنی ہے تو یہ آپ کو عملی طور پر زیادہ کرنا پڑے گا. بہرحال دعا کے طور پر معوذتین, سورہ فلق, سورہ ناس 7 بار پڑھ کے صبح شام دم کریں, لیکن اس سے کام مستقل چلنے والا نہیں ہے, وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی بچے پر. شارق صاحب کو شامل کریں. شارق صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے, چھوٹے والے بھائی کی شادی دیکھ رہے ہیں 4 سال سے. ہاں, اس کی شادی مل نہیں رہی ہے. بہن کی شادی؟ بھائی جی جی, شادی لگتی ہے نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ان سے کہیں نماز کی پابندی رکھتے ہوئے سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ انشاءاللہ انتظام کر دے گا اور رکاوٹوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ. اچھا مطلب ایک سوال آیا تھا نا, پرانے کپڑے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ کپڑا جو ہم نے جو کہا گیا دوسروں کو دینے کے لیے, بہترین سے بہترین دیا کرنے کے لیے, ہمارا آج کل ایک مزاج بن گیا ہے, اب یہ کپڑا بیکار ہو گیا, کسی قرض کا نہیں رہا, تو اب اسے کسی دوسرے کو دے. جیسے آپ کو یاد ہوگا اگر حضرت علی تعالیٰ جب اپنے غلام کے ساتھ مارکیٹ میں نکل رہے تھے تو غلام سے کے لیے بھی وہی کپڑا لیا جو اپنے لیے پسند کیا تھا. وہ بات آپ کی جگہ ٹھیک ہے,
اور بالکل برحق بات ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، لیکن اس طرح کی بھی چیز نہ دینے سے تو دینا بہتر ہے۔ بھائی ہم اسے ضائع کریں، فضول جو ہے ہم اسے برباد کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے کام آ جائے گی۔ عام طور سے آج کا دور یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کپڑے بنا لیتے ہیں کہ انہیں پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نہیں، وہ تو آپ کے قتل کرام میں معذرت کہ یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ کسی کے کام آ جائے گا، لیکن اس کی یہ بھی اسی جگہ پہ نہیں آ گیا کہ میرے لیے تو اب وہ استعمال کرنے کی کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، سنیے سنیے آپ نے بہت ایک صحابی نام مجھے ذہن میں نہیں رہا اس وقت، شاید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کا عمل تھا کہ اس دوسرے صحابی کا کہ وہ روزانہ جوڑا بناتے تھے، پہنتے تھے اور اگلے دن صدقہ کر دیتے تھے، پھر پرانا کپڑا پہنتے ہی نہیں تھے وہ۔ تو اس طرح کا ثبوت ہے، بزرگوں میں بھی بعض اس طرح کا ملتا ہے کہ وہ روزانہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ نے پیسہ دیا اتنا۔ تو دیکھیے یہ اپنی جگہ ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے، لیکن پرانی چیز اگر نہیں دیں گے، خود بھی استعمال نہیں کریں گے تو وہ برباد ہوگی، ضائع ہوگی۔ میرا سوال وہ نہیں ہے، میں سوال جو صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا، جو میں خلوص سے اور اس سے جو نکالوں گا اس کے اندر وہ خلوص تو نہیں شامل ہوا نا، تو کم سے کم میری لیے تو بیکار ہو گیا۔ جیسے بھی آپ نے کہا، ایک طرح سے مثال دوں، آپ نے کہا جیسے انٹرسٹ کا پیسہ میرے لیے تو حرام ہو گیا، حرام تو نہیں ہوا لیکن میرے لیے تو بیکار ہو گیا وہ، جب میرے یوز میں نہیں ہے تو اس کا مجھے ایسی چیز کا جو میں گلی سڑی چیز دوں گا کیا ثواب ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، کون سی قربانی، کسی قربانی قبول ہوئی تھی؟ نیت میں بھی دار و مدار ہوا نا۔ نہیں، یہ یہاں آپ جو ہے قیاس مع الفارق کر رہے ہیں، دونوں کو ملانا یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ جس پہ آپ قیاس کر رہے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک چیز میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، آپ کے لیے وہ چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے، آپ کے لیے وہ ناکارہ ہے لیکن میرے لیے وہ قیمتی چیز ہے، تو میں تو اس سے لے کے خوش ہو رہا ہوں نا، مجھے تو اس سے تسلی ہو رہی ہے نا، میرے تو وہ کام آ رہی ہے نا، تو اس لیے یہ اس میں نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ میری نیت کرنے کی تھی نہیں، مجبوراً میں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے کام کی نہیں ہے لیکن میں تو اس سے لے کے خوش ہو رہا ہوں، مجھے تو وہ کام آ رہی ہے نا، تو اس لیے اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بالکل دینا جائز ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ محی الدین اور عالیہ صاحبہ 2 کالر ہیں۔ محی الدین صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی فرمائیے سر۔ ہاں، میرا سوال ہے کہ سرکار کو کوئی میرا زمین لیا اس پہ معاوضہ دیا جائے گا، اس میں جو پیسہ دے گا اس میں انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ دے گا، وہ انٹرسٹ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اب جواب سنیے گا۔ پہلے عالیہ صاحبہ ہیں، ان کے سوال کو بھی جواب کر لیتے ہیں۔ فرمائیے عالیہ کیا سوال ہے آپ کا؟ کرنا بولیے، اور دوسرا سوال یہ کہ میری امی کی، ارے پہلا سوال تو عالیہ رکیے کے لیے بھی کچھ کرنا بولیے۔ ارے کیا کرنا، سوال دہرائیے۔ پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ پہلا سوال کیا ہے عالیہ بتائیے؟ کچھ نہیں پتا۔ ہاں جی مولانا صاحب، زمین کا معاوضہ مل رہا ہے، گورنمنٹ کی زمین دی تھی اور معاوضہ جو ہے اتنے دن لیٹ ہو گیا ہے، جو بھی کچھ ہے انٹرسٹ جبھی دے گا، اس وقت تو انٹرسٹ دے گا نہیں آدمی کوئی۔ اگر آج ہی زمین دے کر کے مجھے 1 مہینے یا 15 دن میں دے دیا تو اب انٹرسٹ تھوڑی دے گا، تو اس پہ جو انٹرسٹ مل رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے اس پیسے پہ؟ دیکھیے اصل میں ایک بات یہ ہے کہ زمین اگر ہماری جو ہے حکومت نے ایکوائر کی ہے، اب وہ کسی بھی شکل میں، اس میں ہمارا تو اختیار ہوتا نہیں کہ ہم معاوضہ طے کریں یا ہم اس کا ریٹ طے کریں کہ بھائی اتنے میں ہم دیں گے، اتنے میں آپ لیں گے۔ یہ کوئی باقاعدہ معاہدہ تو ہوتا نہیں ہے، خرید و فروخت تو باقاعدہ ہوتی نہیں ہے، یہ تو حکومت لیتی ہے اور اس پر خود ہی معاوضہ طے کر کے آپ کو دیتی ہے۔ تو جس دن آپ کو مل رہا ہے اس کی رقم آپ کو مل رہی ہے آپ کی زمین کی، گویا کہ وہی قیمت ہے جو قیمت آپ کی حکومت دے رہی ہے آپ کو۔ ہاں اگر آپ کا متعین ہو چکا کہ یہ قیمت آپ کی ہے اور یہ قیمت آپ کو ملے گی، پھر اس پر بڑھ کر مل رہا تو جو بڑھا ہوا مل رہا اس کو آپ کو صدقہ کرنا ہے بغیر ثواب کی نیت کے۔ لیکن اگر یہ ابھی تک طے نہیں ہوا، معاوضہ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ ملنا ہے، کتنا ملے گا ابھی کلیئر ہی نہیں ہے، تو جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ کسی بھی ڈھنگ سے مل رہا ہو تو وہ پورا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، گویا کہ آج ہی آپ کی زمین بکی ہے اور اس کا معاوضہ آپ کو ملے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور میری اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے۔ جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ۔ ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہوا، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر میں جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں ہمدرد کے، ان کے بارے میں جانکاری دے دوں آپ کو۔ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، اب روح افزا نے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کر دیا ہے، اب ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 2 اسکویش رکھے ہوئے، لیمن اور اورنج، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ اور فلیور میں مشروبات موجود ہیں، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب
اور ریڈ رش جو ہے یہ انرجی ڈرنک ہے، ناریل پانی موجود ہے یہاں پر، ایک اور جام شیریں یہ بھی ایک مشروب ہے یہاں پر. تو یہ تو مشروبات ہیں، اور کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیور لیچی ہے اور مینگو، اور لسی اور ملک شیک، تو آپ ان کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو اور یہاں پہ گلوکوز ڈی کو 2 فلیور میں لانچ کیا گیا ہے. انرجی ڈرنک ہے یہ، انرجی کے لیے، فوری انرجی کے لیے ریگولر، اور یہ اورنج. تو یہ 2 فلیور ہیں، یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے یعنی کہ فوری توانائی کے لیے سب گول ہے. اس سے آپ اس کی افادیت سے واقف ہے، کس طرح سے استعمال کرنا، کب استعمال کرنا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. باقی کچھ کچن کے آئٹم ہیں یہاں موجود، جیسے کہ ہینگ ہے یہاں پر، کیسر ہے یعنی کہ زعفران، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مسالے ہیں یہاں پر، اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ اور سیاہ مرچ، یہ کچن کے یوز میں ہیں، آپ کے یوز کے لیے. اور سوئی ہیں، رمضان اور غیر رمضان دونوں طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے. خاص طور سے عید کے دن تو ان سے طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں. شہد ہے، شہد کھانا سنت ہے، اور شہد کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ جس نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا. تو ہم درد جہاں پوا موسم گرما کے خزانے کے ساتھ ساتھ تمام مشروبات اور فلیور کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کچن کا بھی بھرپور انتظام کیا ہے. تو اس سب کا فائدہ اٹھائیے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.